शख्स ने सुआल किया है, हज़रत अयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी के इस जदीद इस्तिताआत में ये लिखा हुआ है। सुआल किया उसने कि क्या सदक़ात को जो है इमाम बारगाह बनाने के लिए, वो लोग हुसैनिया कहते हैं, इमाम बारगाह बनाने के लिए खर्चा जा सकता है? सवाल ये है इमाम बारगाह की तामीरात में। जवाब में इन्होंने क्या फरमाया? फरमाया कि सदक़ात की दो किस्में हैं। तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, फारसी नहीं। क्या फारसी तो नहीं समझते, उर्दू समझते? बाहर जगह आप कहते हैं फारसी ज़बान है, इधर कहते हैं आप उर्दू में बोले। सदक़ात की दो किस्में हैं, सदक़ा वाजिब, सही, सदक़ा वाजिब और सदक़ा मुस्तहब। सदक़ा वाजिब की वही ज़कात मुराद है उससे। ज़कात यानी ज़कात माली और ज़कात फ़ितरा, जो रमज़ान मुबारक के बाद हम निकालते हैं ज़कात, ज़कात फ़ितरा। और बाकी जो जी बाकी साल के आखिर में खौम से हैं, बाकी वो जो ज़कात हैं जो ऊँटों पर हैं, अनाम सलासा पर हैं, गल्लात अरबा पर हैं, नकदैन पर हैं, सोना चांदी पे हैं, और ऊँटों पे हैं, गाय वगैरह पे हैं, भेड़ बकरियों पे हैं, और इसी तरह से जो है गंदम, जौ, किशमिश, खुरमा वगैरह पे हैं, जो ज़कात वाजिबा। फरमाया कि वो जो ज़कात वाजिबा है उनके मसारिफ में से एक ये है, ऐसे उमूर हैं कि जो आमुल मनफ़ा है। ज़कात वाजिबा को जब आप गिनेंगे इंशाअल्लाह भी, एक जगह फी सबीलिल्लाह है, दूसरा कुरान में भी आया है, फ़ुक़रा, ठीक है ना, मसाकीन, इब्न सबील, और आगे एक है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम, और एक फी सबीलिल्लाह। वो आमुल मनफ़ा है, ऐसे उमूर जिसका फ़ायदा आम मुआशरे के मुसलमानों को पहुँचता है। इन्होंने फरमाया उनमें से एक हुसैनिया बनाना है, यानी इमाम बारगाह बनाना है, वाजिब ज़कात। तो वहाँ पर इंसान खर्च सकता है। एक दूसरा सदका, सदका मुस्तहब भी है, सही, सदका मुस्तहब भी, कि आजकल इन्होंने लिखा, आजकल मामूलन सदका इसी सदक़े को कहा जाता है, ज़कात को सदका नहीं कहते, ज़कात को ज़कात ही कहते हैं आजकल हमारी इस्तिलाह में। जो आम सदका जो मुस्तहब भी दे देते हैं लोग अपने जेबों से निकाल के, उसे कहते हैं सदका मुस्तहब। ये सदका जो इन सिलसिलों में मुस्तहब चीज़ों सदक़ात में इस्तेमाल होता है, ये दो किस्म के हैं। और इन्होंने फरमाया वो जो आपने सुआल किया है, तो इस सवाल के बारे में कहा जा सकता है क्या सदक़ात, यानी वही मुस्तहब सदक़ात, कि हम उसे तामीरात इमाम बारगाह में खर्चें या ना खर्चें। कहा कि इस बारे में हम ये कहेंगे कि अगर सदका बतौर आदि बिदून क़ैद व शर्त, सिर्फ सदका कहकर जमावरी हुई है एक जगह, सदकात किसी ने अपने सदकात बगैर किसी कैद के, बगैर किसी शर्त के, कि ये उसके लिए इसके लिए न, ऐसे ही जमा करके रखा हुआ सदकात के पैसे बिला कैद शर्त हैं जो लोगों से जमावरी होती है। फरमाया कि ये सदका जो है मुस्तहक अफराद को देना चाहिए, वो जो महरूम अफराद है। लेकिन अगर सदका किसी खास अखराजात के लिए, किसी खास मसरफ के लिए जमावरी हुई, जैसे हुसैनिया तामीर करने के लिए उन्होंने लिखा, अगर हो चुकी है, अगरचे फ़िक़ही इस्तिलाह में इस जमावरी को, जो कि इमदादी जमावरी है, इमदाद के लिए, हुसैनिया इमाम बारगाह की तामीर के लिए इमदादी तौर पे, इसके अगरचे फ़िक़ही इस्तिलाह में सदका नहीं कहते, लेकिन और में इसे सदका कहा जाता है कि लोग जमा करते हैं मुख्तलिफ उमूर के लिए। हुसैनिया तो इनकी मिसाल है कि मैं मसलन इमाम बारगाह बनाने के लिए जमावरी बनी। तो अगर इसी सिलसिले में जमावरी हुई है तो ये उसी जो है मौरिद खास में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता कभी सदका जो है नजर वाजिब के तौर पे होता है, जैसा कि नजर करें
کہ اگر کسی کی حاجت پوری ہو جائے تو اپنے مال کا ایک مقدار، ایک مثال 1000 2000 3000 1 لاکھ وہ جو ہیں وہ صدقہ دیں گے اور ان امور میں خرچیں گے، مثال جو بھی عام المنفعہ امور ہے، غریبوں پہ الگ سے، امام بارگاہوں پہ، نماز کے لیے، مساجد کے لیے، مختلف امور میں خرچنے کے لیے، ان خیرات میں خرچنے کے لیے اس نے نذر کیا ہے. مثال اس کی حاجت صدقہ دوں گا، ایک صدقہ نذر کیا ہے، اور اگر حاجت پوری ہو جائے تو لہذا اگر اس قسم کی نذری صدقات ہیں کہ جس میں جو ہے اگر اس میں یہ شرط لگا دی ہو کہ کسی خاص جگہ پہ خرچیں گے تو اسی جگہ خرچنا چاہیے. اگر کوئی ایسی خاص شرط لاگو نہیں کی ہے تو اسے نیاز مندوں کو دینا چاہیے. دوسرا سوال ہے مقام معظم راہبری سے کیا ہے، یہی سوال، اسی طرح کا سوال. انہوں نے لکھا ہے کہ میں ہر روز جو ہے ایک حد تک صدقہ، ایک مقدار صدقہ جو ہے الگ کر لیتا ہوں اپنی جیب سے. جس طرح عام لوگ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ہوتے ہیں، صبح کو صدقہ نکال لیتے ہیں ایک بکسے میں یا ایک ڈبے میں یا ایک کونے میں کر کے اس ٹیبل پہ کہیں جمع کر لیتے ہیں، اپنے دراز میں جمع کر. کچھ لوگ ہیں اپنے پرس میں الگ کر لیتے ہیں، الگ سے کھانا رکھ کے اس میں. انہوں نے یہ سوال کیا میں ایک جگہ جمع کر لیتا ہوں اور ضرورت کے وقت یا مہینے کے آخر میں اسے جو ہے کسی مستحق کو دے دیتا ہوں. ابھی جو ہے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہے، یہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہے، تو کیا وہاں جو میرے ذہن میں ہے ابھی ان صدقات کو وہاں پر ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلا اس نے ابھی اپنے ذہن میں جو سوالات ادھر لکھا، مثلا برائے خرید وسیلہ مجبور ہستی، مثال ایک وسیلہ چاہیے، گاڑی چاہیے یا مثال کچھ چاہیے خریدنے کے لیے چاہیے اور اس کے لیے کافی پیسہ چاہیے. اب گاڑی خریدنے تو 2-3 لاکھ سے لے کر تو 15-20 لاکھ، اب وہ گاڑی کے اوپر ہے کون سی گاڑی، کہ اس کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے. وہ گاڑی اور وہ وسیلہ، چاہے وہ گاڑی ہو یا ٹرک ہو یا ٹرک جو بھی ہو، اور وہ وسیلہ فرہنگی امور میں استعمال ہوگا، تبلیغاتی امور میں، نشر و اشاعت میں، تعلیم و تربیت میں، فرہنگی امور میں وہ استعمال ہوگا. مثلا انہوں نے کہا کہ جو وسیلہ چاہیے اس میں مثلا دوربین یعنی کیمرہ چاہیے، خریدنا ہے تبلیغات کے لیے، یا مثلا جو ہے لائٹوں کی ضرورت ہے، بلبوں کی ضرورت ہے امام بارگاہ میں یا کہیں پہ، یا اس قسم کی چیزیں کہ اس ہیئت کے لیے یا اس انجمن کے لیے یا اس کمیٹی کے لیے چاہیے. تو کیا وہاں پر ہم خرچ سکتے ہیں کہ اس صدقے کے پیسے جو میں نے الگ سے جمع کر کے رکھا ہوا، جو مہینے کے آخر میں کبھی میں مستحق افراد کو دے دیتا ہوں، آج میں اسے چاہتا ہوں کہ مثال اس ہیئت میں جہاں پہ کیمرے چاہیے، بلبیں چاہیے وغیرہ، وہاں پہ خرچ سکتے ہیں یا نہیں خرچ سکتے؟ ایک سوال سے نہ گیا. دوسرا سوال اسی زمین میں کہ بعض اوقات ایک عالم جو ہیں، ایک عالم کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، وہ درس اخلاق دے دیتا ہے اپنی مسجد میں، اپنے امام بارگاہ میں، کہ اس میں درس اخلاق کہا جاتا ہے، اور وہاں پارکنگ کی مثال ضرورت وغیرہ ہے، موٹر سائیکلیں رکھنے کے لیے، گاڑی وغیرہ رکھنے کے لیے، ایسی چیزیں رکھنے کے لیے، اور وہاں پہ جو ہے بجلی، گیس اور ٹیلی فون، بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون وغیرہ کا جو ہے بل آ جاتے ہیں وہاں پہ. تو ضرورت کے وقت اور جو ہے کوئی اور اشتراک نہیں ہے، کوئی دوسرا کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے یہ چیزیں بلوں وغیرہ کو ادا کرے. تو کیا ان پیسوں سے بجلی، ان صدقات کے جو اس نے الگ کیے ہیں، صدقات سے ان کے جو ہیں جو گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل ادا کر سکے یا نہیں؟ ایک امام بارگاہ ہے، وہاں پہ درس اخلاق وغیرہ ہوتا ہے، ایک عالم آ جاتا ہے، وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں، پارکنگ کی ضرورت ہے، پھر گیس، بجلی، ان میں دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟
تو کہتے ہیں کہ میری مراد پرداخت قبوض آب و برق و گاز و ٹیلیفون است، مطلب کہ بجلی، پانی، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل یہ ادا کریں یا نہ کریں۔ یہ سوال اتنا لمبا تھا، جواب مختصر ہے، مقام معظم رہبری کے جوابات ہیں۔ اگر صدقات مستحبیست، اگر یہ مستحب صدقات ہیں، در تمام موارد مذکور می توانید صرف نمایید۔ سمجھ میں آیا؟ ہزارگی میں بولوں صحیح؟ استفتاء از دفتر مقام معظم رہبری در قم، یہ دو ہو گیا۔ تیسرا اور آخری سوال کیا ہے کہ فقہ اسلامی کی نگاہ سے موارد مصرف صدقہ کیا ہے، یعنی کہاں خرچنا چاہیے؟ کیا صدقہ سادات کے لیے حرام ہے؟ ایک سوال ہے، انہوں نے سوال کیا ہے صدقات کو کہاں خرچیں، ایک کیا صدقہ سادات کے لیے حرام ہے، دو جواب از نگاہ فقہ اسلامی انسان می تواند زکات یعنی صدقہ را در 8 مورد مصرف کند، 8 مقامات پہ صدقات کو آپ خرچ یعنی زکات کو آپ خرچ سکتے ہیں۔ اول فقیر، وہ شخص جس کا سال بھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، اپنے اور اپنے اہل عیال کا کوئی ایسا سرمایہ یا صنعت یا ملک اس کے پاس نہیں ہے کہ ان کا اخراجات پورا ہو سکے۔ نمبر 2 مسکین، مسکین وہ شخص ہے جس کی حالت فقیر سے بھی ابتر ہے اور بدتر ہے۔ سوم وہ شخص جو امام کی طرف سے یا نائب امام کی طرف سے زکوٰۃ کی جمع آوری اور حساب و کتاب پہ مأمور ہے، اس کا خرچہ بھی زکوٰۃ سے لیا جائے گا۔ 3 ہو گیا۔ 4 وہ کفار کہ جن پہ زکوٰۃ خرچنے سے اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، تو ان کافروں پر بھی خرچ سکتے ہیں۔ 5 غلاموں کی آزادی میں خرچ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ غلام ہیں، دوسروں کے پاس اسیر ہیں غلام بن کے، ان کی خریداری کر کے آپ انہیں آزاد بھی کر سکتے ہیں زکوٰۃ واجبہ سے۔ 6 وہ قرض دار جو اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے قرضے آپ زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں۔ 7 سبیل اللہ یعنی وہ کام کارے کی مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارت فی سبیل اللہ، یا مثل ساختن پل و اصلاح راہ کہ نفعش بعموم مسلمانان میرسد، پل بنائیں جس کا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہے، یا مسجد بنائیں جس کا فائدہ بھی سب کو ملتا ہے، یا راستے کو سڑکوں کو ٹھیک کریں جس کا فائدہ بھی مسلمانوں چلنے والوں کے لیے ہے۔ وَأَنْچِ برائے اسلام نفع داشته باشد، ہر وہ امر ہر وہ کام جس کا فائدہ اسلام اور دین اسلام کو پہنچتا ہو، بہر نحوے کے باشد جس طرح کا بھی کام ہو جس کا فائدہ اسلام کو پہنچتا ہو آپ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بتانے کا مقصد یہ تھا۔ 8 ابن سبیل وہ مسافر جو سفر میں درماندہ ہو جاتے ہیں۔ توضیح المسائل محشا امام خمینی توضیح المسائل جس کا حاشیہ لگا امام خمینی کا، لیکن اس پہ باقی فقہاء نے حاشیے لگا دیے ہیں۔ اس کی دوسری جلد میں صفحہ 141 میں مسئلہ 19-25 یہاں پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو صدقات کے بارے میں جو خلاصہ ہم نے سمجھا ہے، ابھی اور بھی ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، تو وہ جو صدقات بعض لوگوں نے عمومی طور پر جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ابھی ہم جا کر دے دیں کہ یہ صدقہ جو ہم نے جمع کیا ہمیں دے دیں، ہم غیر از فقراء دوسرے امور میں خرچنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو ہم لوگ خود وہاں پہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جمع کریں، وہ صدقہ آپ اپنے امور میں چاہے وہ جس امر میں بھی ہو، چاہے مسجد بنانے کے لیے ہو، چاہے بارگاہ بنانے کے لیے ہو، چاہے آپ نشر و اشاعت کے لیے ہو، آپ وہاں پہ خرچ سکتے ہیں۔ اگر شخصی روزانہ مبلغی را درون صندوق بیاندازد با علم و این که وجوه جمع آوری شده صرف امور مسجد خاصی ساختن بنا
مراسمات مذہبی اطعام دہی می گردوں سے پتہ ہے، وہ خود جمع اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسے وہاں خرچ ہوں گے، مثال مسجد بنانے میں، یا جو ہے وہاں پہ جو کھانے پینے کے لیے جو مذہبی مراسم ہوتے ہیں، عزاداری مجلس محفل والا، وہاں پہ خرچتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ پیسہ جو وہ الگ کر کے رکھتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ مسجد میں خرچنا ہے، نمازوں کے لیے خرچنا ہے، یا مجلس و محفل کے لیے خرچنا ہے، تو کیا یہ صدقہ صحیح ہے؟ وہی صدقہ ہے کہ جو 70 بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، کیا جو ہے آیا کمک بمسجد برین نحو از مساجد کا مصارف صدقہ می باشد، اس طرح مسجد کی مدد کرنا کیا صدقے کے مصارف میں شمار ہوتا ہے؟ صدقہ یہیں پہ خرچ ہونا چاہیے، درست ہے۔ 2، 3 لکھا کہ لطفاً مصارف صدقات را بھی شماری۔ جواب انہوں نے دیا ہے کہ پاسخ اول و دوم، یہ جو پہلا سوال اور دوسرا سوال، کیا یہ صدقہ ہے؟ کیا یہ درست جگہ خرچ ہو رہا ہے کہ مسجد میں اور مذہبی مراسم وغیرہ کی برگزاری کے لیے خرچ ہوتا ہے، جس میں آپ تبرکات دے دیتے ہیں، چائے وغیرہ پلاتے ہیں، مثال فرش وغیرہ جو بھی ہیں، کیا یہ؟ تو فرمایا کہ کمک بمصارف مسجد و مراسم مذہبی مصداق خیرات و صدقات می باشد، مسجد اور جو ہے اور مراسم مذہبی امور کی بجاوری، مذہبی محافل مجالس وغیرہ کی بارے میں، یہ سب مصداق خیرات میں سے ہے اور مصداق صدقات میں سے ہے۔ اور تیسرے نمبر کا جو ہے انہوں نے فرمایا کہ انسان می تواند صدقات مستحبی و زکات را، زکات مستحبی یعنی وہ جو عام جو لوگ جمع کرتے ہیں، وہ زکات وہی واجب چیزیں، صدقات مستحبی و زکات را در 8 مورد مصرف کنند، وہی جو 8 جگہ آپ کو بتا دیے، فقیر، مسکین، اور جو ہیں جمع زکات کے افراد 3، اور چوتھا جو ہیں وہ کفار جن کو اگر پیسے خرچ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، اور 5واں جو ہے وہ غلاموں کی آزادی کے لیے، 6واں جو ہے قرض داروں کی قرضہ ادا کرنے کے لیے، 7واں فی سبیل اللہ، وہ جس کی وضاحت کی ہے، یعنی ایسے کام جس کا فائدہ عام مسلمانوں کو یا اور اسلام کو پہنچتا ہو، اور 8واں ابن سبیل۔ چون کمک به انجمنهای خیریه برای بیماران از کارهای خوب و مورد رضایت خداوند می باشد، سن رہے ہیں؟ خیریہ جو نیک کام کرنے والے حیاتیں، انجمنیں، کمیٹیاں وغیرہ جو مثال بیماروں کی مدد کرتے ہیں وغیرہ، دادن زکات و صدقہ به انجمن خیریہ بیماران سرطانی از باب فی سبیل اللہ اشکال ندارد، ہو گیا مثال ایسے کینسر کے علاج وغیرہ کے لیے۔ تو یہ جو ذہنوں میں ہے کہ نہیں خرچنا چاہیے، یہ صرف وہ صدقات ہیں یا مخصوص کسی کام کے لیے جمع آوری ہوئی ہے، یا بدون قید و شرط ایسے ہی جمع کہ ہم جا کر لے لیں کہ ہم اس جگہ خرچنا چاہتے، تو ہمیں اختیار نہیں ہے۔ مصرف اول وہی فقراء اور مساکین ہیں اگر کوئی بدون قید و شرط ہو، ورنہ باقی 2 عبداللہ رہبر اور دوسرا جو ابھی عرض کیا، یہ جو فقہی ایکٹی میں انہوں نے کہا کہ صدقات واجبی اور صدقات مستحبی دونوں کو تمام فی سبیل اللہ خیراتی امور میں، نیک کاموں میں آپ خرچ سکتے ہیں جن کا فائدہ عام مسلمانوں کو ملتا ہو۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد۔